वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल और सूरह नहल आपस में जोड़ा सूरतें हैं। ये दोनों तवाम हैं। इन दोनों का बहमी ताल्लुक़ है इजमाल और तफसील का। इजमाल यानी दरिया को कूज़े में बंद करना, और तफसील यानी बीज से दरख्त का बनना। यानी चुनांचे पहली सूरत जो इशारात की सूरत में है और दूसरी उसको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है। यहूद से मुफस्सल खिताब सूरह बनी इसराइल में है। इखलाक के फ़ज़ाइल और रज़ाइल की वजाहत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के लिए तैयारी की हिदायत इसकी नुमायाँ मिसालें हैं। दोनों सूरतों का मौजू अंजार और बशारत यानी ख़बरदार करना और खुशखबरी देना है, जो पिछली सूरतों से चला आ रहा है, और दोनों में खिताब असलन कुरैश ही से है। दूसरी सूरह बनी इसराइल यानी अलबत्ता यहूद से मुफस्सल खिताब इसमें किया गया है। इसकी वजह यह है कि कुरैश की हिमायत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के लिए अब वो यहूद भी पूरी तरह मैदान में उतर चुके थे, आ चुके थे। इनके मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का मरहला यानी आपके करीब आ गया था। सूरह बनी इसराइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे यानी हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल की नस्ल चली है। पहले बनी इसराइल चली, जो हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत यकूब थे, उनका लक़ब इसराइल था। तो उनके 12 बेटे थे, जिनसे बनी एर यकूब के बेटों ये अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुन लिया। पहले जो थी ये नबूवत और रिसालत फ़र्दन फ़र्दन थी, यानी अल्लाह ताला ने फ़र्द फ़र्द को नबूवत और रिसालत दी, लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला ने एक ख़ानदान के अंदर इसको फ़िक्स कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब भी आज़माया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की आज़माइश में पूरा उतरे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, मेरे औलाद को भी, अल्लाह ने फरमाया इनमें से जो बदकार होंगे या ज़ालिम होंगे, मेरा वादा उनके साथ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये फिर बनी इसराइल के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर मखसूस कर दिया। पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने छोटे बेटे यानी इसहाक अलैहिस्सलाम, जो उनकी बड़ी बीवी के बेटे थे, उनसे नबूवत का सिलसिला 2000 साल तक चलता रहा। अब अल्लाह ताला ने इन्हें एक अमानत सुपुर्द की थी। वो अमानत थी कि जब बनु इस्माइल की नस्ल में से मेरे आखिरी रसूल आएंगे तो तुम लोगों ने उनकी तईद और नुसरत करनी है और उन पर ईमान लाना है और उनके साथ मिलकर इत्माम हुज्जत करनी है उनकी मुंतखब उम्मत की तरफ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तमाम पेशीन गोइयाँ छुपाईं, क्योंकि ये समझते थे कि आखिरी रसूल भी बनी इसराइल में से ही आएंगे, चूँकि वो बनु इस्माइल की नस्ल से उठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये बनी इसराइल से बनु इस्माइल में क्यों चली गई है नबूवत। तो फिर इस वजह से इन्होंने अल्लाह के रसूल को मानने से इनकार कर दिया। अब अल्लाह ताला ने इनको वो करके माजूल करके दूसरी उम्मत के सपुर्द ये सारा काम कर दिया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपुर्द कर दिया। अल्लाह ताला रातों रात अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए दूर की मस्जिद बैतुल मक़दस की तरफ। तो वहाँ आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाईं। वो निशानियाँ क्या थीं? तो हम चलते हैं सूरत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान, जो हद से ज़्यादा रहीम है। सुबहान अल्लाज़ी, पाक है वो ज़ात, असरा बे अब्दिही, जो ले गई अपने बंदू को, लैलम रातों रात, मिनल मस्जिदिल हराम से मस्जिदिल हराम, इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी, उस दूर की मस्जिद की तरफ, अल्लज़ी बरकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी थीं, लिनुरी यहू, ताकि हम उसे दिखाएं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाएं, मिन आयातना, अपनी निशानियाँ, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। सुबहान अल्लाज़ी का क्या मतलब है? यानी हर ऐब, हर नुक्स से पाक है वो ज़ात, जो अपने बंदे को एक रात मस्जिद हराम से दूर की मस्जिद तक ले गई, जिसके माहौल को हमने बरकतें दी ताकि हम इसको यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाएं अपनी निशानियाँ, बेशक वही समीउ बसीर है। अब ये क्या है? लफ्ज़ अब्द ही इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई इख्तिसास यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत
کو غایت درجے سے آپ کی محبت اور آپ کی کمال درجے کی ابدیت کو یہاں ظاہر کیا ہے۔ گویا آپ وسلم کی ذات کسی تعریف اور تعارف کی محتاج نہیں۔ لفظ عبد نے خود انگلی اٹھا کر ساری خدائی میں سے اس کو ممیز کر دیا کہ جو اس لفظ کا حقیقی محمل اور مصداق ہے۔ مسجد الاقصیٰ کیا ہے؟ اس سے وہ یروشلم کی مسجد مراد ہے جسے بیت المقدس یا بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ حرم مکہ سے کم و بیش 40 دن کی مسافت پر تھی۔ اس کا تعارف اسی بنا پر المسجد الاقصیٰ یعنی دور کی مسجد کے الفاظ سے کرایا گیا ہے تاکہ مخاطبین کا ذہن آسانی سے اس کی طرف منتقل ہو سکے۔ اصل میں لفظ الذی برکنا حولہ ابراہیم علیہ السلام کی بابل سے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات کا انتخاب کیا جہاں خود اس کے حکم سے 2 مسجدیں تعمیر کی گئیں اور انہیں پورے عالم کے لیے توحید کی دعوت کا ایک مرکز بنا دیا گیا۔ ایک سرزمین عرب اور دوسری فلسطین، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کی سرزمین میں آباد کیا گیا۔ ان میں پہلا مقام وادی غیر ذی زرع یعنی بغیر جس میں کوئی وہ نہیں ہوتی، زراعت نہیں ہوتی، اور دوسرا انتہائی زرخیز قدیم صحیفوں میں اسی بنا پر فلسطین کو دودھ اور شہر کی سرزمین کہا گیا ہے۔ الذی برکنا حولہ کے الفاظ سے قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا ہے اور اس طرح بالکل متعین کر دیا ہے کہ دور کی مسجد جس مسجد کا ذکر ہو رہا ہے وہ یروشلم کی مسجد ہے، یعنی فلسطین میں بیت المقدس۔ فرمایا کہ خدا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گیا۔ یہ لے جانا کس طرح تھا؟ قرآن نے آگے اسی سورہ کی آیت نمبر 60 میں بتا دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا۔ رویا کیا ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جس مقصد کے لیے اختیار کیا ہے، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، رویا کا مشاہدہ چشم سر کے مشاہدے سے زیادہ قطعی اور زیادہ وسیع ہے، یعنی آنکھ کے دیکھنے سے جو رویا یعنی جو ڈائریکٹ دیکھا جاتا ہے اس کی نسبت جو رویا ہوتا ہے وہ آنکھ کے مشاہدے سے زیادہ قطعی اور زیادہ وسیع اور اس سے 1000 درجہ عمیق اور دور رس ہوتا ہے۔ آنکھ کو مغالطہ پیش آ سکتا ہے لیکن رویا صادقہ مغالطے سے پاک ہوتی ہے۔ آنکھ ایک محدود دائرے ہی سے دیکھ سکتی ہے لیکن رویا بیک وقت نہایت وسیع دائرے پر محیط ہو جاتی ہے۔ آنکھ حقائق اور معنی کے مشاہدے سے قاصر ہے، اس کی رسائی مرئیات تک محدود ہے، لیکن رویا معانی، حقائق اور انوار و تجلیات کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ یعنی اس بات کی نشانیاں کہ حرم کے ساتھ اب فلسطین کی سرزمین اور اس کی امانت بھی بنو اسماعیل کے سپرد کر دی جائے، تاہم ان نشانیوں کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی، اس لیے نہ الفاظ اس تفصیل کے متحمل ہو سکتے ہیں اور نہ وہ ہمارے علم و عقل اور تصورات کی گرفت میں آ سکتی ہے۔ آیت میں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ اوپر کی بات غائب کے صیغے سے بیان ہوئی ہے اور یہاں متکلم کا صیغہ آ گیا ہے۔ اس میں اسلوب بیان کی یہ بلاغت ہے کہ متکلم کا صیغہ التفات خاص کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ اوپر تفخیم شان مقصود تھی جسے غائب کے صیغے میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، یعنی آیت کے شروع میں لفظ سبحان جس پہلو سے آیا ہے یہ صفات اس کی وضاحت کر رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا ہی سمیع و بصیر ہے، تو یہ اسی کا کام تھا کہ ان بدعہدوں یعنی بنی اسرائیل کا محاسبہ کرے جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اس کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا ڈالا، یعنی اللہ کے گھر کو۔ بنی اسرائیل اس گھر میں جو کچھ کرتے اور کہتے رہے ہیں اس کو سننے اور دیکھنے کے بعد یہی ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ خدا نے فیصلہ کر دیا کہ اس گھر کی امانت اب نبی امی کے حوالے کر دی جائے گی۔ آپ کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے یہاں تک اسی مقصد کے لیے لایا گیا۔ خدا ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا وہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک قوم کو لوگوں پر اتمام حجت کے لیے منتخب کرے اور اس کی طرف سے اس درجے کی سرکشی کے باوجود اسے یوں ہی چھوڑے رکھے۔ ناگزیر تھا کہ پیش نظر مقصد کے لیے وہ کوئی دوسرا اہتمام کرے۔ اس نے یہی کیا اور عالمی سطح پر دعوت اور شہادت کی ذمہ داری بنی اسماعیل کے سپرد کر دی۔
وآتینا موسیٰ الکتاب اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کہ تورات، وجعلناہ ہدی بنی اسرائیل اور ہم نے بنایا اس تورات کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کہ خبردار میرے سوا تم کسی کو بھی اپنا کار ساز نہ بنانا۔ یعنی کیا ہے؟ سو ان کا عہد تمام ہوا جو اس دور کی مسجد کے نگہبان بنائے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل کے لوگ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو انہی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو بھی اپنا کار ساز نہ بناؤ۔ ذریات یہ اولاد تھی من ان کی حملنا جن کو ہم نے سوار کیا تھا مع نوح نوح کے ساتھ، انہو کان عبدًا شکورا بے شک وہ نوح جو تھے ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ یعنی اے لوگوں اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل اور ہم نے فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کے بارے میں فی الکتاب کتاب میں، لا تفسدن فی الارض کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں، مرتين دو دفعہ، وَتَعَالُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی۔ یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، لہٰذا یہ دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤ گے، یعنی دونوں ہی مرتبہ تم پھر سخت سزا پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امین بنایا تھا، ایک امانت سپرد کی تھی۔ توحید پر ایمان کا اولین تقاضا یہی ہے کہ خدا کے سوا کسی کو کارساز نہ بنایا جائے اور صرف ایک خدا ہی پر بھروسہ کر کے اپنے تمام معاملات اسی کے حوالے کر دیے جائیں۔ تورات میں بھی یہی تعلیم جگہ جگہ اور نہایت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ دین کی تعلیمات میں اس کی حیثیت ایک مرکز ثقل کی طرح ہے، یعنی توحید کی، اور تمام شریعت کی بنیاد بھی اسی توحید پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم انہی باقیات و صالحات کی اولاد ہو جو توحید پر سچے ایمان کی وجہ سے کشتی پر سوار ہو کر کرائے گئے اور خدا کے عذاب سے بچا لیے گئے۔ اپنی یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھو اور اپنے ابو الابا نوح علیہ السلام کی طرح تم بھی خدا کے شکر گزار بندے بن کر اس کی توحید پر قائم ہو جاؤ۔ سرکشی کیا ہے؟ یعنی خدا کے مقابلے میں سرکشی دکھاؤ گے اور اس کی شریعت سے بغاوت کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ پس جب آ گیا وعدہ اولاہما ان دونوں میں سے پہلا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ تو ہم نے مقرر کر دیے تم پر عباد اللہ اپنے ایسے بندے اولی باسن شدیدن جو شدید جنگجو بندے تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وہ گھس گئے گھروں کے اندر، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہا، لہٰذا دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤ گے۔ پھر تم نے دیکھا کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیتے ہیں جو نہایت زور آور تھے، سو اب تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کے رہا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی علیہم ان پر، وامددناکم پھر ہم نے تمہاری مدد کی، باموال مال سے، وبنینا اور بیٹوں کے ذریعے سے، وجعلناکم اکثر نفیرا اور ہم نے تمہیں نفری میں تعداد میں بھی زیادہ کر دیا۔ یعنی جملے میں فَإِذَا جَاءَ آیا ہے، جملے کی ابتدا اذا سے ہوئی ہے، یہاں یہ تصویر حال کے لیے آیا ہے۔ اذا کے بارے میں یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ جس طرح حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے اسی طرح بیان اور سنت، عادت اور ماضی میں کسی صورتحال کی تصویر کے لیے بھی اذا آتا ہے۔ باسنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو تم پر کھڑا کر دیا۔ باسنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھارنا، کھڑا کرنا، مسلط کر دینے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ اشارہ ہے بابل اور نینوا کے بادشاہ بخت نصر کا حملے کی طرف ہے، جس نے 586 قبل مسیح میں یہودیہ کے تمام بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو جو یہود کی عظمت کا آخری نشان تھا بالکل پیماند خاک کر دیا۔ آیت میں اس کے لیے فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ کے الفاظ آئے ہیں۔ استاذ امام کے الفاظ ہیں کہ یہ یہود کی انتہائی توہین اور تذلیل کی تصویر ہیں، اس لیے کہ جب دشمن اتنا زور آور ہو کہ وہ گھروں کے اندر گھس پڑے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے عزت و نفوس اور ہر چیز کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔
اس طرح بخت نصر کی فوجوں کے لیے عباد اللہ نہ اولی باسن شدید اپنے زور آور بندے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ یہ ان کے دین اور تقوی کے اعتبار سے ان کی یہ خاصیت نہیں تھی، بلکہ صرف اس حیثیت سے استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے خدا کے ارادے کے اجراء اور نفاذ کے لیے اعلیٰ جارحہ کا کام دیا۔ یہ اگرچہ خود گندے تھے، لیکن گندگی کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو صاف کرنے میں انہوں نے مشیت الہی کی تنفیذ کی۔ اس وجہ سے انہیں بھی فی الجملہ خدا سے نسبت حاصل ہو گئی۔ بنی اسرائیل کو غرہ تھا کہ نانو ابنا اللہ و احبہ، کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہم اس کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، ہم خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ خدا نے ان پر واضح کر دیا جن جوتوں سے تم پٹے ہو وہ تو خدا کی نظر میں کچھ وقت رکھتے ہیں، لیکن تمہاری اللہ کے آگے کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس میں سبق تھا۔ ان حسنتم لانفسکم، اگر تم نیکیاں کرو گے تو وہ نیکی بھی تمہارے اپنے اوپر ہی تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا اثر بھی خود تمہارے اوپر ہی پڑے گا۔ یہ تھا پہلا وعدہ، اس میں ہے تمہارے لیے سبق۔ پہلے وعدے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلبہ دے دیا۔ یہ غلبہ کیسے حاصل ہوا؟ ایک ہر عرصے کی غلامی کے بعد یہود میں رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہوئی تو خدا نے دوبارہ ان کی مدد کی۔ چنانچہ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا اور 539 قبل مسیح میں شاہ ایران سائرس نے کلدانیوں کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے یہودیہ پر عنایت کی کہ انہیں اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ یہود نے واپس آ کر ہیکل مقدس کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور عزیر علیہ السلام کی رہنمائی میں اپنے آپ کو بڑی حد تک بحال کر لیا، جس کے بعد بنی اسرائیل کو خاصا فروغ حاصل ہوا۔ قرآن نے یہ اسی فضل عنایت کا ذکر یہاں کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچانے، تکلیف پہنچانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ دوسری بار حضرت عیسیٰ اور حضرت زکریا کو شہید کر دیا گیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ اذا جاء وعد الآخرۃ، اسی طرح جب دوسرے وعدے کا وقت آ جاتا ہے، لیسوء وجوہکم، تاکہ یہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور داخل ہو جائیں مسجد میں، کما جس طرح داخلوہ اول مرۃ، جس طرح پہلی دفعہ یہ داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا، اور یہ تباہ و برباد کر دیں اسے پوری طرح، تہس نہس کر ڈالیں۔ عَسَىٰ رَبُّکُمْ أَن يَرْحَمَکُمْ، اب بھی عجب نہیں، ہو سکتا ہے اے بنی اسرائیل تمہارا پروردگار تم پر رحم کر دے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، لیکن یاد رکھو کہ تم اگر وہی کرو گے تو ہم نے بھی جہنم کو اسی طرح منکروں کے لیے قید خانہ یا حصیرہ باڑ خانہ بنا رکھا ہے۔ اس میں اس تباہی کا ذکر ہے جو مسیح علیہ السلام کی طرف اتمام حجت کے بعد 70 میں رومی بادشاہ تیتنس کے ہاتھوں یہود پر آئی۔ اس موقع پر ہزاروں مارے گئے، ہزاروں غلام بنائے گئے اور ہزاروں کو پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، اور ہزاروں ایمفی تھیٹروں اور کولوسیوموں میں لوگوں کی تفریح طبع کے لیے جنگلی جانوروں سے بھڑوانے یا پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے مختلف شہروں میں بھیج دیے گئے۔ تمام دراز قد قامت حسین لڑکیاں فاتحین نے اپنے لیے چن لیں، اور یروشلم کا شہر اور اس کی مسجد سب زمین بوس کر دیے گئے۔ یعنی جو حقائق اس طرح باچشم سر دیکھ لینے کے بعد بھی انکار کر دیں، یہ ان یہود کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے جو قرآن کی مخالفت میں منکرین قریش کے ہم نوا ہو کر ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ اس آیت کے تیور لحاظ رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلے تو بات غیب کے صیغے سے فرمائی گئی، پھر ان عدتم عدنا متکلم کا صیغہ آ گیا۔ پہلے ٹکڑے میں بے پرواہی کا انداز ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ صحیح راہ اختیار کر لو گے تو اپنے ہی کو نفع پہنچاؤ گے، اور اگر نہ کرو گے تو اپنے ہی کی شامت دو گے۔
شامت کو دعوت دو گے، خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ دوسرے ٹکڑے میں نہایت ہی سخت وعید ہے، اس وجہ سے اول تو متکلم کا صیغہ آیا ہے جو تہدید اور وعید کے لیے زیادہ موزوں ہے، پھر اس میں ابہام اور اجمال بھی ہے۔ یہ تو بتایا کہ ہم لوٹیں گے، یہ نہیں بتایا کہ ہم کس شکل میں لوٹیں گے۔ یہ بات سمجھنے والوں کی سمجھ پر چھوڑ دی اور اس جملے کی ساری شدت اس ابہام کے اندر مضمر ہے۔